अस्सलाम वालेकुम। हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल हकीम अजहरी साहब के साथ, जो कि चीफ इमाम हैं द ग्रैंड मॉस्क ऑफ इंडिया। इंडिया की जो ग्रैंड मॉस्क है उसके आप इमाम हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खैर मकदम है आपका सर आवाज़ द वॉइस में। अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल आप दिल्ली में हैं, कोई ख़ास मशगला यहाँ पर? आज ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया शेख अबू बकर साहब के साथ केरला में सुन्नी जमीयत उलमा के सेक्रेटरी मौलाना पेरोड अब्दुर्रहमान सकाफ़ी और मैं हम मिल के प्रधानमंत्री से मुलाकात किया था। एक तो माह रमज़ान करीब है, रमज़ान विश करना था और कुछ ख़ास प्याम है वो मुफ्ती साहब ख़ुद बताएंगे। जैसे इन्होंने केरला में एक यात्रा किया था, वो इंसानियत के लिए विथ ह्यूमैनिटी की पैगाम से 16 दिन का यात्रा किया था। इसमें काफ़ी कुछ लोगों से सुना और लोगों की बातें सुना, इनके मुश्किलात के बारे में भी सुना। तो पूरे हिंदुस्तान में ये माल इंसानिया विथ ह्यूमैनिटी का वो मैसेज आम करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह प्रधानमंत्री से मुलाकात किया, ये पैगाम और दीगर अक़लियतों की समस्या वगैरह भी पेश किया गया। जी, कुछ सोशल हार्मनी पे बात हुई, या इसको हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं मुल्क में, क्योंकि ये कुछ माहौल जो है पोलराइजेशन का है, इसके लिए सोशल हार्मनी जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। इसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? एक्चुअली पुराने ज़माने में आज भी सूफिया किराम वो सब लोगों को मिला के जाते थे। अपने दीन की ईमान और तहजीब में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इसके साथ साथ कैसे आगे मिलके जा सकता है ये सोच रहा था, ऐसे चलते आ रहा था। इसलिए आपस में बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ सब लोग अपने मज़हब में रह के भी चलते थे। वैसे ही चलना चाहिए। केरला का कई मिसाल है और शमाल हिंद का कई मिसालें हैं पूरे हिंदुस्तान में। इसको आम करना, जैसे पहले मैंने बताया, मोहब्बत और प्यार की बातें करना, नफ़रत की बातों को मुकम्मल छुपाना चाहिए। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने एक बहुत ही अच्छी मिसाल कायम की है, चाहे वो जमातुल उलेमा हो या फिर मरकज़ हो, जो जदीदी और दीनी तालीम को आप साथ लेकर चले हैं। और ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपने सेटअप किया है पूरे मुल्क में, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। आपकी क्या मशवरा होगा, क्या राय होगी इस तरह की तालीम को हिंदुस्तान में आगे बढ़ाने की? अल्हम्दुलिल्लाह, जामिया मरकज़ सक़ाफ़त सुन्निया जो जमईयत उलमा अहले सुन्नत वल जमाअत के जनरल सेक्रेटरी और हिंदुस्तान के मुफ्ती आज़म शेख अबू बकर साहब ने कायम किया, अभी 48 साल हो गया। इसके मातहत हर तरह की तालीम और तरबियत, यहाँ तक के लोअर ज़हरतुल कुरान से लेकर मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज वग़ैरह, ये एक जगह शुरू किया, फिर उसको पूरे मुल्क में आम कराया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के 20 सूबों में छोटी मोटी पैमाने पे ये मौजूद है। पिछले हफ्ते सरहिंद शरीफ में, सूबे पंजाब में बहुत बड़ा एक इदारा का इफ्तिताह हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये आम करने में कोई ख़ास बात नहीं है। मौजूदा जो स्ट्रक्चर्स है, कितने भी इदारे हैं, उसमें नया मिशन को लाना है, नया अध्यापक और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लाना है, तब ये बहुत आराम से आम कर सकते हैं। आपका क्या मशवरा होगा हिंदुस्तान के उलेमा के लिए, क्योंकि इस वक्त अगर हिंदुस्तान के उलेमा को देखा जाए तो बड़ी चैलेंजिंग वक्त से गुजर रहा है, लेकिन आपने बखूबी एक राह तैयार की है जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी है। तो आपके क्या मशवरा, क्या राय होगी बाकी हिंदुस्तान के उलेमा हजरात के लिए? शेख साहब के नज़रिया और उनके साथ जो जमीयतुल उलमा में उलमा है, इन लोगों का सब एक नज़र है, वो दीन इस्लाम सिर्फ़ नमाज रोज़े के लिए नहीं है। दीन इस्लाम इंसान की तमाम तरह की फलाह बहबूदी और तरक्की के लिए है। इसलिए तालीम, तरबियत, काश्तकारी, इंडस्ट्री, बिज़नेस, सब कुछ इसके अंदर आता है। तो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन की हैसियत में इसकी क़ियादत में उलमा रहना चाहिए। सियासत में हम डायरेक्ट दखलंदाज नहीं करते हैं और सियासत हमारे चीज़ों में भी दखलंदाज नहीं करते हैं।
حکومتوں سے اچھے سلوک سے رہتے ہیں اور حکومت سے جو اقلیتوں کے لیے اور دیگر عوام کے لیے جو ضرورات ہیں اس کے لیے سب کے سامنے پیش کرتے ہیں اور یہ عام کرنے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں. سب علماء کو ایسے اکٹھے مل کے کرنا چاہیے. حضرت آج کا جو وقت ہے وہ کانفلکٹ بھرا ہے، جبکہ آپ اپنا اگر کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں تو اس کی بھی مس انڈرسٹینڈنگ، مس انٹرپریٹیشن ہو جاتی ہے. تو ایسے وقت میں اسلام کی ٹیچنگز کو ایفیکٹیولی کیسے کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے؟ تعلیم کو بہترین انداز میں آپ کو پہنچانا ہے، پیغام دینا ہے تو روبرو کی تعلیم ہونی چاہیے. تربیت، خانگاہوں کی تربیت اور مدارسوں کی تعلیم اس حیثیت میں ہوتے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کے، ورنہ آج کل کی اس دور میں سوشل میڈیا کی اور کی دور میں کچھ بھی بنا کے لا سکتا ہے. اس لیے ہمارے اسلام کی سسٹم اسناد سے ہے، ایک دوسرے سے سنتے ہیں، وہ دوسرے سے سنتے ہیں اور سنانے والوں کی صدق، ٹرسٹ ورتھی وغیرہ بھی چیک کیا جاتا ہے. جی، اور کیونکہ حضرت آج کل کیا ہے، اسناد کا تو دور رہا ہی نہیں، جو سوشل میڈیا میں ریلز کا دور ہے جس میں کوئی بھی اپنے آپ کو علماء کہہ کر کچھ بھی اسلامک پریچنگز کرنے لگتے ہیں. اس کا کیا عمل ہونا چاہیے؟ اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے؟ نہیں، علماء اکلوتا نہیں ہونا چاہیے، جوائنلی ہونا چاہیے. جیسے کیرلا میں ایک 40 علماء کی شورا ہے، ایسے گرینڈ مفتی کے اندر دیگر صوبوں میں علماء کی ایک مجلس ہوتی ہے. وہ مجلس میں گفتگو کرنے کے بعد ہی فتویٰ نکلتے ہیں اور کچھ آغاز لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. چرچے کی بات کرنا چاہیے. اچانک ایسے ہی اپنی طرف سے جو بولے گا تو الگ الگ ڈفرینٹ اوپینینس آ جائے گا. اس کو مطلب انکریج نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کا کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے. اوتھینٹک پرسنالٹی ہے تو پرواہ نہیں ہے، لیکن سب چیز فیکٹ فائنڈنگ کے بعد بولنا چاہیے، سنتے ہی جواب نہیں دینا چاہیے. بالکل. اچھا، ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل حالانکہ کافی بدلاؤ آ رہا ہے ہندوستان کی، اگر نارتھ انڈیا کی مدرسوں کی بات کریں وہاں بھی جدیدی تعلیم اب دھیرے دھیرے آنے لگی ہے، لیکن ابھی بھی کچھ انرشیا ہے کیونکہ مدرسوں میں ہم دیکھیں تو خالی دینی تعلیم کی طرف بہت زیادہ توجہ ہے اور جدیدی تعلیم جو ہے وہ بہت پیچھے رہ گئی ہے، جبکہ وقت کی نزاکت یہ ہے کہ دونوں کا ایک بیلنس ہونا چاہیے. یہ انگریز کی آنے کی وجہ سے ہوا. انگریز آنے سے پہلے ہندوستان میں مدرسہ ہی تعلیم کا بہت بڑا مرکز تھا. اس میں میتھمیٹکس، اینتھروپولوجی، فلسفی، جیوگرافی، لاجکس، ٹائم سائنس، ڈائریکشن سائنس، یہ سب مدرسوں میں پڑھاتے تھے. اور اس ٹائم کی انٹرنیشنل زبان پیرشین زبان پڑھایا جاتا تھا. آج اس مقام پہ انگریزی یا چائنیز بھی پڑھایا جاتا ہے. وہ انگریز لوگ آنے کے بعد لوگ ماڈرن ایجوکیشن دور ہو گیا مدرسے سے. اس کو جیسے پرانے زمانے میں چلتا تھا ایسے ہی آج دہرا کے چلانا چاہیے. ضرورت ہے. جیسے کہ میڈیسن شروع کیا مدرسے میں اور انجینئرنگ مدرسے میں شروع کیا، تو آج کل کی مدرسوں میں یہ کیوں نہیں ہے؟ یہ ہونا چاہیے. اس لیے ہم نے مرکز نالج سٹی میں میڈیکل کالج ہے، لا کالج ہے، ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ ہے اور ہماری دیگر انجینئرنگ کالجز ہے. یہ تمام چیزوں میں اور سب لوگ آ کے پڑھتے بھی ہیں. یہ اوپن ٹو آل. اسلامی مدارسوں میں اور مسجدوں میں یوروپ کے کرسچن لوگ، ان کو کوئی مدارس نہیں تھا، وہ لوگ اندلس میں، اسپین میں آ کے اور موروکو میں آ کے مسجدوں میں پڑھتے تھے. ایسے ہی تعلیم سب کے لیے اوپن ہونا چاہیے. جی. اچھا، ایک عجیب سا نظام ہوا ہے کہ بعض جو ایک ریڈیکلائز ورژن جو اسلام کا، وہ بھی اب کیونکہ سوشل میڈیا اس کے ذریعے پہنچ گیا، بہت چھوٹی سی تعداد ہے لوگوں کی، لیکن یہ اس سے پوری ایک جو کہیں کہ پوری مسلم کمیونٹی کو نقصان پہنچتا ہے. آپ کا کیا میسج ہے؟ جو تشدد پسندی بڑھ رہی ہے، جو ایکسٹریمزم بڑھ رہا ہے، اس کے لیے کیا اینٹیڈوٹ ہونا چاہیے؟ ایکچولی یہ تشدد پرستی ہر مسلک کے، ہر مذہب کے نام پہ موجود ہے. اسلام کے نام پہ بھی موجود ہے، دیگر مذہب و ملت کے بارے میں بھی موجود ہے. ایسے چیزوں کو سب لوگ سمجھنا ہے. دہشت پرستی کسی بھی مذہب کا پیغام نہیں ہے. تو اسلام کا پیغام اسلام کی اوتھینٹک علماء سے سننا ہے، اس کی مشورے سے سننا ہے.
داڑھی پگڑی رکھنے والے سب عالم نہیں ہوتے ہیں. تو اوتھینٹسٹی بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل. آپ نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات کی جو پولیٹکس کی بات کی کہ پولیٹکس سے دور رہتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے دور میں جب مسلمس کا ریپرزنٹیشن پولیٹکس میں اتنا زیادہ نہیں ہے, ایک ویکیوم ہے, تو ایک مسلمس کے لیے کیا راستہ, کیا لگتا ہے کہ آج کی تاریخ میں جو جس کو کہتے ہیں پولیٹکس جو ہے, سیاست, وہ غیر ضروری ہے, اس کے بغیر بھی مسلم کمیونٹی آگے بڑھ سکتی ہے؟ نہیں, سیاست تو ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں بہت ضروری ہے, لیکن سب لوگ یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب لوگوں میں سیاستی بیداری ہونی چاہیے. اس کے ساتھ کچھ لوگ اس میں کام کرنا ہے, باقی لوگ اس کو مدد کرنا ہے. تو سیاست کے بغیر کوئی بھی نہیں جی سکتے ایسے ملک میں. لیکن حضرت آج کل جو سیاست ہوتی ہے, ہم نے دیکھا زیادہ تر وکٹم ہوڈ سنڈروم کی ہوتی ہے, ادرنگ کی ہوتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کی مسلم کمیونٹی کے لیے سیاست کی تہذیب میں ایک اچھے تبدیل کی ضرورت ہے؟ سیاست میں آپس میں احترام اور عزت کے ساتھ لڑنا, اس کی ضرورت ہے. یا مطلب لڑنے کی مطلب یہ ہے جو کانسٹیٹوئنسی میں الیکشن ہوتے ہیں, تو جیتنے والے بھی اور ہارنے والے بھی دونوں ایک ساتھ گلے مل کے جانا چاہیے رزلٹ کے بعد. یہ ایک تہذیب آنا چاہیے. اور مسلمان سیاست کی ہر پارٹیوں میں ان کی شرکت ہونی چاہیے. آج کل افسوس ہمارے کئی پوزیشن میں مسلمان کی ایک نمائندگی نہیں ہے, یہ ہونا چاہیے. جی, یہ بتائیں, آپ نے بات کی جمہوریت کی, ڈیموکریسی کی, تو اس میں ایک جو ہمارے, کیونکہ ہم لوگ گورن ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشن سے, جو ہمارے ملک کی آئین ہے اس سے وہ ہوتے ہیں, تو اس میں ایک کہ اس کو یہ فیلنگز پروموٹ کرنا ہے, سیوک ویلیوز, کانسٹیٹیوشنل ٹرسٹ ان انویورنگ ٹرسٹ ان کانسٹیٹیوشن, اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اخبار والے اور دیگر اسپیکرز وغیرہ کبھی نفرت نہیں پھیلانا چاہیے, ہمیشہ محبت کی بات کرنا چاہیے. کہیں ایسی نفرت کی بات ہوتی ہے, اس کو چھپانا بھی چاہیے. اس کا معنی یہ نہیں ہے ٹروتھ کو کیوں چھپائیں گے. یہاں ٹروتھ کی فالٹس کی بات نہیں ہے, تمام ٹروتھ بولنے کی ضرورت نہیں. جو لوگوں کو دل میں محبت اور دیش پرستی بنائے گا, دیش سے محبت بنائے گا, ایسے چیزیں بتانا اور اس کا شائع کرنا چاہیے. ہمارے مدرسوں میں, اسلامی تعلیمی بورڈ آف انڈیا کے مدارسوں میں, مدرسے کے بچوں کو ہم یہ سیوک اویئرنس دی جاتی ہے اور ایسے ہی تعلیم دی جاتی ہے. اور ٹرافک کے بارے میں, ٹرافک کنٹرول کے بارے میں اور صفائی کے بارے میں, یہ تمام چیزیں جیسے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے ویسا مندروں میں, چرچوں میں اور دیگر مٹھوں میں بھی پڑھایا جانا چاہیے. تو سارے دنیا کے, ہندوستان کے اور دیش کے سارے لوگوں پر یہ پیغام پہنچے گا. جی, جو آپ کی جو رائٹس ہیں اس کے ساتھ کچھ ڈیوٹیز بھی ہیں. یس, responsibilities and duties is very important than your rights. جی حضرت, ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ آج کل جو ہے ایک ڈائلاگ کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے جس میں کئی مسلم انٹلیکچوئلز اور RSS کے آئیڈیالوگز بھی جو ہیں وہ مل کر بیٹھے ہیں, بات چیت کرنے لگے ہیں. اس ٹرینڈ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کتنا ضروری ہے اس وقت ملک کے لیے؟ ہر چیز میں کسی بھی مذہب سے یا تنظیم سے جو بھی آگے بیٹھ کے بات کرتے ہیں وہ اپنے مذہب کے بارے میں جانکاری رکھنے والا ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ علماء کا بھی ریپرزنٹیشن ہونا چاہیے جو اس طرح کے ڈائلاگز ہوتے ہیں اس میں؟ مذہب کی لیڈرز علماء ہیں, اسلام کے لیڈرز تو علماء ہوتی ہیں, ویسے دیگر مذہب میں جو لیڈرز ہوتی ہیں وہ آپس میں ڈائلاگ کرنا اچھا ہے. جی 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 جی. یہی ہوا تھا کیرلا یاترا میں. اچھا, کیرلا یاترا 16 دن حضرت نے نارتھ کیرلا سے ساؤتھ کیرلا تک چلا. جی جی. اس میں ہندو دھرم کے مٹھ کے سوامی لوگ اور چرچ کے پریسٹ لوگ اور ہر پولیٹیکل پارٹی کے نمائندے سب لوگ اس میں آئے تھے, اور سب لوگ ایک ہاتھ سے ایک آواز سے بولا حضرت جو پیغام لایا ہے اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے, انسانیت کے ساتھ سب لوگ رہنا چاہیے. بے شک ان کا بہت بڑا معیار ہے. انشاءاللہ سمست کیرلا جمعیت العلماء
جو کیرلا کے مسلمانوں کا اوتھینٹک پلیٹ فارم ہے، یہ اس کا 100 سالانہ ہو رہا ہے۔ اچھا جی، اس سال 100 سالانہ اس کا اجلاس 1 سال مکمل منایا جائے گا، اور 2027 جنوری 28، 29، 30، 31 کو اس کا فائنل سیشن بھی ہوگا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ انٹرفیتھ ہارمنی جو ہے، انٹرفیتھ ڈائلاگس کی اس وقت ضرورت ہے؟ ڈائلاگ سے زیادہ ملنا جلنا، جیسے عرس وغیرہ میں آتے جاتے، یہ زیادہ ہونا چاہیے۔ ڈائلاگ، پیار کی ڈائلاگ بھی ہونی چاہیے۔ بالکل، بے شک بے شک۔ آواز دا وائس کا آپ کا کام پتہ ہے، ہم لوگ 5 سال سے بڑی ایک انکلوسیو جرنلزم کی ہم نے مہم چھیڑی ہے۔ ہمارے آواز دا وائس کے لیے آپ کا کوئی پیغام جو ہمارے درشک ہیں، ریڈرز ہیں، ان کے لیے؟ ابھی تک جو بتایا گیا وہ پیغام عام کرنے کے لیے آواز اٹھائیے گا۔ مبارکباد، ماہ رمضان شریف کی مبارک۔ حضرت صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، اپنا قیمتی وقت دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔